अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर वाले अहल वयाल और सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि रमज़ान बहुत अच्छी तरह गुज़र रहा होगा और हम आखिरी अशरे में जैसे कि पहुंच चुके हैं और ये रमज़ान भी अपने ख़त्म पे है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के बरकत के सदक़े हम लोगों की मुश्किलात दूर करे और हमें एक अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक सीरीज़ चल रही है, दी रिटन विल ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके ऊपर हम मुख्तलिफ उनकी जो वसीयत के नुक्ते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह आज की वीडियो में भी इस चीज़ को जारी रखेंगे। तो आज हम कुछ और मौजू पे बात करेंगे जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िक्र करते हैं। कहते हैं कि एक भाई का रिश्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। एक भाई आपस में प्यार मोहब्बत का भी इज़हार करते हैं, आपस में लड़ाई का भी इज़हार करते हैं, खफा भी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी आपके किरदार के लिए वो है जिसमें आप अपने भाई के साथ एक अच्छा मज़बूत किरदार निभाते रहें थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी के हर स्टेज पे। चाहे कुछ भी होता है आपके भाई के साथ, आपका जैसा भी ताल्लुक़ है, लेकिन एक रिश्ता जिसको एक खून से जोड़ा है, जिसको आप सगा रिश्ता कहते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बहुत मुबारक रिश्ता है। तो इस रिश्ते को जो खूबसूरती से निभाता है वो एक बहुत अच्छा उसका किरदार समझा जाता है। फिर कहते हैं हज़रत अली के ए मेरे बेटे, तुम एक इंसान बहैसियत इंसान, तुम अपने फेलो ह्यूमन बींग्स, अपने इंसान, अपने इर्द गिर्द में जो भी तुम्हारे लोग हैं उनके साथ तुम्हारा रवैया ऐसा होना चाहिए जैसा कि तुम चाहते हो कि वो तुम्हें उसी रवैये से ट्रीट करें। यू शुड ट्रीट अदर्स जस्ट लाइक यू वॉन्ट देम टू ट्रीट यू। कहते हैं ना कि किसी के जूते में पैर डाल के देखो उस पर क्या गुजरती है। तो आपने वही जूता बनाना है जैसा आपको जूता पसंद हो, तो आपने उनके लिए भी वैसे ही जूता बनाना है जैसा आपके लिए पसंद हो, तो वो आपके लिए वैसा जूता बनाएंगे जैसा कि आपको पसंद हो। क्योंकि जूते की मिसाल मैंने यहाँ पे इसलिए दी कि जूता एक यूनिक एक मटेरियल है जो हर किसी के पैर में मुख्तलिफ उसके साइज़ के हिसाब से फिट होता है। तो आपने अपने मिजाज के हिसाब से दूसरों को डील करना है। ये चीज़ हमें समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हम अक्सर व बेशतर इंसान के अंदर और गैर इंसानी चीज़ों में हम कुछ लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, हम उनके पीछे परस्यू करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इश्क का मामला हो, चाहे वो कैरियर का मामला हो, दोस्ती का हो, या XYZ जो भी रीज़न हो। कहते हैं कि जो आपको इग्नोर करता है, जो आपको अवॉइड करता है, जो आपको घास नहीं डालता, प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर आप उसके पीछे जा रहे हो तो आप अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी इज़्ज़त नफ्स को आप मारते हो। तो एक बाअखलाक इंसान की मानंद आपने उसको छोड़ देना है जो आपको नहीं इम्पोर्टेंस देता, अहमियत जो आपको नहीं देता, जो आपकी बात नहीं सुनता, आपने उसके पीछे छोड़ना नहीं है, आपने उसके पीछे छोड़ना है। सही है। तो ये देखना भी, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका उसके साथ रिश्ता कैसा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये हज़रत अली की एक वसीयत का एक नुक्ता है। फिर इस नुक्ते को मैं बहुत पर्सनल समझता हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल अपनी ज़िंदगी में भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस का है। कहते हैं कि उस शख्स को कभी मायूस ना होने देना जो आपके लिए एक अच्छी राय रखता हो, और उसको कभी अपनी राय के ऊपर उसके ख़िलाफ़ ना होने देना। इसका क्या मतलब है, मैं इसका मिसाल दूंगा हदीस से। हदीस का मफ़हूम है कि मशवरा करना सुन्नत अमल है, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात आप जो फ़ैसले लेते हैं उस फ़ैसले को जब आप नज़रसानी करते हैं अपने दोस्त अहबाब या अपने हलके के अंदर, या आपका जो हलका आ रहा है, तो उस मशवरे की वजह से आपका जो फ़ैसला है उसमें
لازمی طور پر کچھ چینجز آتے ہیں، کچھ آپ اس میں ترمیم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی شخص کا ایک منفرد رائے میں کچھ تبدیلی لیں تو اس کا مطلب ہے اس کی آپ ایک صفت جو کہ اس کا ایک اچھا اصل اس کی رائے ہے اس میں آپ تبدیلی لا رہے ہیں، کیونکہ رائے کس سے لی جاتی ہے؟ جس کے پاس علم ہو، شعور ہو، اچھے برے کی سمجھ ہو، اور جو ان بائسڈ اور نیوٹرل بات کر سکے، کسی بھی نقطۂ نظر کو اس سے بالاتر ہو کے وہ اس نقطے پہ بات کرتا ہے جو کہ ٹو دی پوائنٹ اور لاجیکل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے اس دوست یا اس شخص کی رائے کو ہمیشہ ویلیو دینی ہے اور اس کے خلاف نہیں جانا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، ان چیزوں کے بارے میں بات نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، یا اس کے اوپر اپنے ججمنٹس یا اس پہ اپنی ایسی رائے نہ پاس کرو جس کے اندر تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے، وہ میٹیریل نہیں ہے۔ آپ کسی کو گمراہ کر سکتے ہو فقط اپنی اس ایک ایڈوائس سے۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے اور آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے معذرت طلب کرو کہ میرے بھائی، میری سسٹر، میری بہن، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کو اپنا قیمتی رائے سے آگاہ کروں، لیکن اس وقت میرے پاس اتنا علم نہیں موجود کہ میں آپ کو اس رائے سے آپ کو ایک اچھا مثبت رائے فراہم کر سکوں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، کہتے ہیں کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے یا اس کے اوپر جب برڈن ہوتا ہے یا جب اس کے مخالفین اس کے ساتھ تلخ کلامی میں مبتلا ہوتے ہیں تو دو فیکٹرز ہوتے ہیں۔ پہلا فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ خاموش رہتے ہو۔ اس خاموش رہنے سے آپ کوئی بھی نقصان اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو آسانی سے کمپنسیٹ کر لیتے ہو، اس کا آپ مستفید، اس کا آلٹرنیٹو آسانی سے تلاش کر سکتے ہو، دوسرے آپشن پہ آتے ہیں۔ اسی طرح آپ سے کوئی تلخ کلامی کر رہا ہے، آپ کے مخالفین یا آپ کے کوئی بھی اس سرکل میں آپ اس کو لے آئیں، آپ جواب میں اپنے جذبات اور غصے کی وجہ سے آپ ہارش بات کرتے ہو اور ایسی بات کر جاتے ہو کہ جس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں بچتا۔ مثال دوں گا، اگر ہم ازواجی زندگی کی بات کریں تو یہ ایسا خوبصورت اور مبارک رشتہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جوڑا ایک مرد اور عورت کا دنیا سے جب رخصت ہو کے جنت میں جب جائے گا تو سب سے پہلا جوڑا ہوگا یہ سارے جوڑوں میں سے۔ تو یہ خوبصورت رشتہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، ایسا جب معاملات ہوتے ہیں کہ جب تک غلامی ہوتی ہے دونوں مرد اور عورت کے درمیان، تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جذبات اور غصے کے بجائے اگر ایک غصے کا اظہار کر رہے تو دوسرا خاموش رہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آگ اور پانی۔ آگ اور پانی، اگر دوسرا آگ بگولا ہو رہا ہو تو پہلا جو افراد ہے وہ پانی کی طرح سکون میں رہے، شانت رہے، اطمینان سے رہے، اپنے آپ کو تسلی میں رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے ایسی کوئی بات کہہ دی اپنے جذبات کے اندر تو اس کا ازالہ نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈیم کے اندر پانی بھرا جاتا ہے تو اس کا منہ تو بند کیا جاتا ہے نا، اسی سپلائی دیوار کی طرح، تو وہ پانی کیا ہے؟ تل کلامی ہے، اور ڈیم کا سیسا پلائی دیوار کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ تو یہ عقل مندوں کے لیے خوبصورت سا اشارہ ہے۔ پھر ایک اور زبردست ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک وصیت، اپنے جذبات اور غصے کے اوپر مکمل کنٹرول رکھو، کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں دیکھی جو لوگ جذبات اور غصے کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں اور نقصان میں رہتے ہیں، لیکن جو خاموشی اور اطمینان اور اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ ضرب تک پہنچاتے ہیں تو ان کے کردار کے اندر بھی اللہ پاک ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے کہ ان کے اندر کیرزما پیدا ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ ان کے اندر ایک مادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے صبر کرنے کا۔ اسی صبر کے مادے سے ریلیٹڈ میں نیکسٹ پوائنٹ پہ تذکرہ کروں گا کہ اپنے اندر صبر کی عادت پیدا کرو،
یہ صبر اتنی خوبصورت اللہ کی ایک نعمت ہے جس سے آپ کا صرف کردار ہی نہیں، آپ کی اخلاقیات اور آپ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کے کردار اتنا خوبصورت کردار میں ٹرانسفارم اور ایوالو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کریچرز آف آل مائٹی اللہ، آپ اللہ کی بہترین مخلوقات میں سے آپ کا شمار ہونے لگتا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں انسانوں کے بیچ میں ایک صلح رحمی کا سبب بنتے ہو، آپ جوڑنے والوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ توڑنے والوں میں سے آپ کا شمار نہیں ہوتا۔ پھر آج کی ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو ریجیکٹ نہیں کرو، اس کو منع نہیں کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم نہ ہو، آپ کے پاس شعور نہ ہو، لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے زندگی کے مختلف اسٹیجز میں وہ اپنے آپ کو ایوالو کرتا ہے تو وہ علم کے ساتھ ساتھ شعور، اخلاقیات اور اس معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان میں تبدیل ہوتا ہے جس میں اس کے والدین ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ جب اس مطالعہ کرتا ہے، اس علم، اس بات و شعور کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ کسی کو مشورہ دے سکوں یا اپنی رائے کا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے بتا سکوں کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ تو علم اتنی خوبصورت چیز ہے جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی 2 حدیثیں۔ پہلی آپ نے سنی ہوگی، بہت ہی مشہور ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک اور حدیث، علم سب سے خوبصورت زیور ہے یا سب سے خوبصورت تحفہ ہے جو والدین یا باپ یا ماں یا دونوں اپنے بچوں کو دے سکیں، کیونکہ اس سے انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے، اخلاقیات آتی ہیں۔ صرف تعلیم یہ نہیں ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا، میں نے میٹرک کیا، میں نے انٹر کیا، میں نے پی ایچ ڈی کیا، میں نے تھیسس کیا۔ ایک انسان کا اصل معنی وہ سمجھتا ہے، اس کو ایکسپلور کرتا ہے۔ اور یہ حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ اس آخری پوائنٹ جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ ان ڈسکس کیے ہوئے پوائنٹس کے اوپر آپ مطالعہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ دن میں کوئی ایک ایسا ٹائم نکالیں جس میں آپ اپنے آپ کو 5، 10 یا ایون 15 منٹ دے سکیں۔ اس وقت کوئی بھی آپ کے حلقے میں نہ ہو، آپ اس چیز پہ مطالعہ کریں کہ میں نے پورا دن کن چیزوں پہ گزرا، اس میں نے کن لوگوں کا دل دکھایا، میں نے کتنے اچھے کام کیے، اور میں نے پچھلے دن کے مقابلے میں آج کچھ سیکھا۔ اگر آپ نے ایک بھی اچھا عمل سیکھا ہوگا یا آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہوگا تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار دیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنے ہوسٹ علی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔